ماہ رحمت، ماہ سیام، ماہ مغفرت۔ رمضان نزول قرآن اور بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम कलाम रहमान में मैं हूँ आपकी मेज़बान हाफिज़ा कुलज़म रियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कलाम रहमान प्रोग्राम में आज का जो हमारा खुसूसी और मेन टॉपिक होगा वो आज कुरान और शब क़दर के हवाले से ही होगा। आज हमारे साथ माशाल्लाह से जो आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के जो है मुहताज नहीं हैं और जिनका नाम है पीर सैयद रज़ा मोहम्मद शाह सैफ़ी साहब। मैं उनको वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। और कलाम रहमान एक ऐसी किताब है, अल्लाह बाबरकत किताब है अल्लाह ताला की, जो कि पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है और सबसे ज़्यादा रहनुमाई हासिल करने वाली किताब है। ये ऐसा कलाम है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, जो कि नबियों के सरदार हैं। ये ऐसा कलाम है जो कि फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ करते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम खुद ही इसके निगहबान व मुहाफ़िज़ हैं। कि ये ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद रब ताला ने लिया है, तो सोचिए ये कैसी लारैब किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश भी नहीं हो सकती। जी, तो मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में ही इस आयत के बारे में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि ये ज़िक्र अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम इसके मुहाफ़िज़ व निगहबान हैं। तो जैसा कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीर सैयद रज़ा मोहम्मद शाह सैफ़ी साहब, जो कि किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं हैं, तो मैं उनसे आज कुरान पाक की फ़जीलत और इसकी हिफाजत के बारे में गुफ्तगू करूँगी। वो हमें बहुत आसान तरीके से आज समझाएंगे और इसके बारे में हमें मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पीर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी पीर साहब, जैसा कि आज का हमारा जो मैं टॉपिक अभी शुरू में बता चुकी हूँ कि आज का जो हमारा खुसूसी टॉपिक होगा वो हिफाजत कुरान, फ़जीलत कुरान और इंशाल्लाह लास्ट पर हम शब क़दर के बारे में भी जो है गुफ्तगू करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे नाज़रीन को हिफाजत कुरान और इसकी फ़जीलत के बारे में आप हमें आगाही दें कि ये कैसी किताब है और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, जैसा मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ। तो आप हमें इसके बारे में थोड़ी सी आगाही दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन वल महदीयीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ु मौलाना अज़ीम। इंतहाई काबिल कदर सामीन व नाज़रीन, मैं सबसे पहले निज़ाम स्टूडियो को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, जिसमें उन्होंने जनाब मोहतरम साबिर भट्ट साहब और जनाब प्रोफेसर शाहिद इस्तिक़लाल साहब की विसादत से मुझे आज के इस बाबरकत मौका पर शफ़क़त फरमाई और मुझे मौका फराहम फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के लारैब किताब का कुछ हिसाब को अर्ज़ करूँ। कुरान हकीम अल्लाह तबारक व तआला की वो लारैब किताब है जिसको लारैब हम नहीं कह रहे, खालिक के कायनात ने ख़ुद कुरान हकीम में फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये वो किताब है कि इस किताब में कोई शक नहीं। दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, पढ़ने वाला पढ़ने के बाद ये लिखने पर मजबूर होता है कि इसके अंदर जो अगलात हैं उनकी निशानदेही करें, उनको मुझे मुत्तले करें, ताकि आइंदा एडिशन में इसकी तमाम अगलात को ठीक किया जा सके। लेकिन ये वो वाहिद किताब अज़ीम है जिसके बारे में अल्लाह ने पहले ही दावा कर दिया। किताब हकीम को खोलते हुए पहला लफ्ज़ ही हमें सूरह फातिहा के बाद ये पढ़ने को अता होता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। बेशक गोया कि इस किताब की जो पाकीज़गी है, इस किताब की जो अज़मत है, इस किताब की जो रिफ़त है, इस किताब का जो कमाल है, इस किताब का जो हुस्न कलाम है, वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि लोगों, ये वो किताब है जिसका हम दावा कर रहे हैं कि कोई शक व शुबा नहीं है। इस किताब के बारे में मैं ये कहकर दिल को तस्कीन पहुँचाना चाहूँगा
کہ یہ میرے مصطفیٰ کے معجزات کاملہ سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ جی بے شک۔ معجزہ عظیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ معجزہ ہے جس میں میرے آقا کے سارے معجزوں کا ذکر کر دیا بے گیا شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ عظمت والا معجزہ ہے کہ اس معجزہ کتاب حکیم کے اندر 6666 آیات بینہ ہیں، مگر عظمت ختم نبوت پہ قربان جاؤں کہ خالق کائنات نے 1,24,000 مرتبہ حضور کی ختم نبوت کا ذکر ان میں فرما دیا ہے۔ جہاں پہ کتاب حکیم کی عظمت کو خالق کائنات نے بیان فرمایا، وہاں پہ حفاظت ختم نبوت کو بھی بیان کر دیا۔ نہ کتاب ایسی ہے جو قیامت تک مٹ سکے، نہ کتاب کا مالک محمد عربی ایسا ہے جس کی عظمت و شان کو کوئی مٹا سکے۔ بے شک بے شک۔ یہ قرآن سارے کا سارا اگر پڑھا جائے تو کہیں پہ کفار کا ذکر ہے، کہیں پہ منافقین کا ذکر ہے، کسی جگہ پہ احکام ہیں، کسی پہ منہیات ہیں، لیکن اگر اس قرآن کو ایک جملے میں بیان کرنے کے لیے کہا جائے کہ بتاؤ یہ سارا قرآن کیا ہے، اس کا موضوع پوچھا جائے تو انسانیت ہے، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن ہے کیا تو پھر یہ کہنے پہ نبی کا عاشق مجبور ہوگا یہ قصیدہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، جی بے شک۔ یہ سارے کا سارا حضور علیہ السلام کا قصیدہ ہے۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ شداں مداں تے زبراں زیراں بچ شان محبوب دے آئیاں، یہ سارے کا سارا جو ہے قرآن حکیم ٹوٹل نبی پاک علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اور قرآن پاک کی عظمت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شعرائے عرب جو فصاحت و بلاغت میں ایک اپنا مقام رکھتے تھے، اور جن کی فصاحت و بلاغت پہ خدا نے بھی اعلان کیا کہ ان کی فصاحت و بلاغت بلیغ ہے۔ یہاں کی فصاحت و بلاغت میں ہوتا یوں تھا کہ شعراء کعبۃ اللہ پر ایک شعر کا مصرع لکھ دیتے اور دوسرا مصرع لکھنے کے لیے چیلنج لی ہوتا تھا کہ کوئی آئے اور آ کر اس کا مصرع جو ہے وہ کمپلیٹ کرے، شعر مکمل کرے۔ جب یہ رسم چلی ہوئی تھی اس وقت جب لوگوں نے میرے محبوب کریم رحمت للعالمین کے قرآن حکیم برہان قدیم پر یہ لفظ اٹھایا کہ یہ تو جادوگر کا کلام ہے، یہ تو من گھڑت کلام ہے، یہ تو محمد کے اپنے علم و فن کا کلام ہے، کہنے والوں نے کہا یہ تو جادوگروں اور جنات نے محمد کو آ کر بتایا اور یہ قرآن بنا کر ہمیں بتا دیا جاتا ہے، تو خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا اے میرے غلاموں ایک ذرا جملہ لکھ دو۔ کہا کیا؟ فرمایا لکھ دو انا آتیناک الکوثر، یہ لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لکھ دو۔ اب فصاحت و بلاغت کے بادشاہ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، ان کو چیلنج کے طور پر کہا گیا اور ذرا اس کا ایک مقابل لکھو تو صحیح۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا۔ اب تیسرے دن بڑے بڑے شعرائے اعظام اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے ہم ہر روز جو بھی ایک جملہ لکھتا ہے اس کے دوسرے مصرے کو لکھ کر شعر کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ آج 3 دن ہو گئے، یہ کیسا جملہ ہے؟ اخیر یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ھذا کلام لیس البشر، یہ وہ کلام ہے جو کسی بشر کا نہیں۔ تو گویا اللہ کے قرآن نے اپنی حقانیت کو خود منوا دیا۔ جی ماشاءاللہ، جیسا کہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت اور احسن انداز میں ہمیں قرآن پاک کی فضیلت اور اس کی افضلیت کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی مثل کوئی لا بھی نہیں سکتا، اس کی مثل ایک آیت تک نہیں جو ہے کوئی لا سکتا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی جو شارٹ بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے۔ پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ سعودی عرب اور ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے۔ رابطے کے لیے 27665556 بہترین میڈیسن کا مرکز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز،
جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو نعت خواہ موجود ہیں جن کا نام ہے شہناز اظہر، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھی میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، اکھیاں چوں نیر جدائی دے دن رات وگائے جاندے نے، خوش بختانوں آقا دے دیدار کرائے جاندے نے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا کرم بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوا
ندامت ہے جدوں عیباں دے ول ویکھنیاں دل ڈردا اے جند سکدی اے میرے عملات تے گل نہیں مکڑی گل تیرے کرم تے مکڑی نا نیر وگایا بن دیے نہ درد سنایا بن دیے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے سرکار صلوات و سلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا کہ انہوں نے ہمیں آج مدینے پہنچا دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور ان کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پیر صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، جو کہ بہت احسن انداز میں گفتگو کر رہے ہیں اور بہت ہی پیارے طریقے سے ہمیں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے آگاہی دی، ہمیں قرآن کی حفاظت کے بارے میں آگاہی دی۔ اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا پیر صاحب کے ساتھ، جو میں ان سے کوسچن کروں گی، وہ بہت ہی خوبصورت رات، جو کہ راتوں کی رات ہے، جو کہ لیلۃ القدر ہے، جو کہ جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو انشاءاللہ اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے موضوع جو ہے، اپنی گفتگو کا جو اگلا حصہ ہے، وہ میں پیر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہمیں شب قدر کے بارے میں آگاہی دیں۔ جی پیر صاحب، جیسا کہ ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، جو میں نے بولی ہے، پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ کیسی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا جو ذکر ہے، اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور لا ریب کتاب نے اس کا ذکر یوں کیا کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ ماشاءاللہ، جی بے شک۔ اب 1000 مہینوں سے بہتر کہنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ اللہ نے یہ آیت بینہ، یہ سورہ قدر کو نازل کیوں فرمایا؟ حضرت علی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا، 4 ایسے بنی اسرائیل کے شخص تھے جنہوں نے 80 سال تک خالق کائنات کی عبادت اس طریقے سے کی کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ان سے کبھی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، جس طرح آپ اور ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اور بعض اوقات تعجب کرتے ہیں کہ، اور بعض اوقات ہمارے دل میں ایک چاہت پیدا ہوتی ہے کہ واہ یہ کتنا کمال کی بات تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رشک کے طور پر کہنے لگے، واہ یا رسول اللہ، 80 سال تک جتنے اتنی عبادت کی ہو اس کے برابر تو ہم میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ اب میرے آقا رحمت کائنات نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو حضور مسکرا دیے۔ وہ لب نازنین محمد عربی کی مسکراہٹ کیا تھی کہ خالق کائنات محمد عربی کے عشق میں جنبش میں آئی اور فرمایا، جبریل جلدی کرو یا رب العالمین
کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے حبیب کو جا کر کہو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے حبیب وہ رات تمہیں دی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اے حبیب اپنے غلاموں کو جن کے دل اس میں پریشان حال ہے، ہمارے پاس تو اتنی لمبی عمر نہیں کہ ہم اتنا طویل حیات کے اندر اس طریقے سے ذکر کر سکیں، ان نبی کے غلاموں کو کہہ دو نبی کے غلاموں پریشان نہ ہو، ایک رات ہم بنائیں گے، تم 2 سجدے کرو گے، ان کی 80 سال کی عبادت ایک طرف ہوگی، تمہارے 2 سجدے ہم اتنے قبول کریں گے کہ یہاں پہ پابندی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ اور یہ لفظ قدر جو ہے یہ قدر والے ہی قدر جانتے ہیں، بے قدرے کو قدر نہیں ہوتی۔ اور قدر کے معنی اہل لغات نے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری مختلف لکھے۔ پہلا اس کا معنی جو ہے وہ تقدیر کے معنی میں ہے، قدر سے مراد تقدیر، اس لیے کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا انداز کے مطابق۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس کو ایکسپلینیشن کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات آسمان دنیا سے جتنی بھی کائنات میں امور وقوع ہونے والے ہوتے ہیں ان کا ذکر لکھ دیا جاتا ہے، کس کی موت ہونی ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، کس نے نمازیں پڑھنی ہیں، کس نے نافرمانی کرنی ہے، حتیٰ کہ کس کا نکاح ہونا ہے، اور حتیٰ کہ جن جن حجاج کرام نے اس سال حج کرنا ہوتا ہے ان کا نام کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات کے محبوب نے بتا دیا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو ان راتوں کو ہم جاگیں، اور جب ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونے کو آئے تو خالق کائنات کہے اے فرشتو میرے محمد عربی کے غلام کی تقدیر کو اتنا حسین لکھ دو جس طرح یہ حسن محبت کے ساتھ میرے ذکر میں مشغول ہو رہا ہے۔ جی پیر صاحب، میرا آپ سے یہ بات کرتے کرتے ایک کوشچن یہ بن رہا ہے کہ جیسا کہ آج کل لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور ویسے بھی قرآن و حدیث میں بھی اس کے بارے میں، اس رات کے بارے میں تو ہمیں یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ رات جو ہے آپ کو رمضان کے آخری عشر جو ہے اس میں ملے گی، لیکن اب یہ کنفرم نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہوگی، شب قدر کی رات۔ تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ ہم اس رات کو کیسے ڈھونڈیں، یہ ہمیں کون سی رات اور کس رات میں ملے گی، کیا کوئی مخصوص دن ہے اس کے بارے میں، کوئی مخصوص رات ہے؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ یہ لفظ قدر سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کے 3 حروف ہیں، تو 3 کو 9 سے اگر ملٹی پلائی کیا جائے تو 27 بنتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے تو قسم اٹھا کے کہی کہ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات ہے، لیکن اس کو حضور علیہ السلام پر خالق کائنات نے تو انکشاف کر دیا، سارے علوم دے دیے، مگر امت محمدیہ پہ اس کو منکشف نہ کیا گیا، ظاہر واحد نہ کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے، اگر یہ ظاہر کر دی جاتی تو ایک رات ہی ہوتی اور سارے لوگ اسی دن عبادت کرتے، اور اگر اس رات کوئی عبادت نہ کرتا تو وہ پھر 1000 مہینے کے برابر 80 سال کے مطابق اس کی ایک رات کو گناہ لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اس نے یہ بات اس لیے چھپا کے رکھی کہ کہیں کوئی اس میں آ کر 80 سال کے گناہ ایک رات کے نو کر بیٹھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر رات کو جاگا کرو، ہر رات کو جاگا کرو، تمہیں لیلۃ القدر مل جائے گی۔ پھر میرے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ ہمیں اس کے بارے میں فرما دیں، وہ کب ہوگی، کب تلاش کریں؟ فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، تمہیں ضرور یہ مل جائے گی۔ اور جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں یا جو لوگ ان آخری راتوں کو
اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، بالیقین وہ اس کی پاک عظمتوں کو پا لیتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا رب کتنا رؤوف و رحیم ہے، اس کا محبوب کتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اپنے نبی پر تو ظاہر فرما دیا، لیکن ہم سے چھپا کر رکھا، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس کے نبی کی ایک بہت شان پوشیدہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم اس ایک رات کو ہی لے کر بیٹھ جاتے، جیسے کہ پیر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آج ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے، کہ اگر ہم اس ایک رات کو ہی لے کر بیٹھ جائیں تو دیکھیں نا کہ ہم شاید اس طریقے سے عبادت نہ کر سکیں جیسا کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں انسان ہے نا، انسان بہت جلدی تھک جاتا ہے، بہت جلدی اکتا جاتا ہے ایک چیز سے، تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ آخری 10 دن جو ہے، یہ رمضان کا جو عشرہ ہے، اس میں ان کی طاق راتوں میں جو ہے اس میں شب قدر کو تلاش کرو، اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو دیکھیں جب ہم اس کی طاق راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے، گڑ گڑا کر ہم اس کے حضور پیش ہوں گے، اس سے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگیں گے، معافیاں طلب کریں گے، تو انشاءاللہ وہ رب بہت رحیم ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو چاہنے والا ہے، تو وہ ہمیں کیوں نہیں معاف فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ہے شب قدر کو ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے آپ ڈھونڈیے، انشاءاللہ یہ رات ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، کہ جیسے پیر صاحب نے ابھی ہمیں گفتگو میں بتایا کہ اس رات کے بارے میں پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم اس کو کیسے تلاش کریں، اور دوسری بات یہ مین ٹاپک یہ پوچھا گیا کہ یہ رات جو ہے کہ یہ رات ہمیں کس طرح سے ملے گی اور اس رات سے ہم کس طرح سے مستفید ہوں گے، اس کے جو ہے برکات و فیض ہم کیسے حاصل کر سکیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت احسن طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیا، اور حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا۔ تو یہ ایک ایسی رات ہے، بہت خوبصورت رات ہے کہ اس میں آپ اپنے گناہوں کی جتنا ہو سکتا ہے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جتنی ہو سکے عبادت کیجئے، تسبیحات کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی معافیاں مانگیں، اپنے گناہوں سے معافیاں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ ضرور ہماری دعا کو سنے گا، ہمیں ضرور بخشے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور آپ کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور ہم سب کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ ایسی راتیں ہیں جو کہ ڈھونڈنے سے ملتی ہیں، یہ ایسی برکات ہے جو کہ ڈھونڈنے سے ملتی ہیں، جو کہ محنت سے ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب آج اسی امید سے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ان راتوں کو ہم ضرور جو ہے اپنے لیے باعث برکت بنائیں گے، اپنے لیے رحمت بنائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ تو اب ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، اپنی میزبان حافظہ کلثم ریاض کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے مہمان اور نئے نعت خواں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر 924237231448۔